अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की नई सफबंदी की। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान हालिया सहफरीकी इजलास को पूरी दुनिया बड़े इन्हिमाक से देख रही है। ये मुलाकात खित्ते में नए रोशन बाब का इजाफा कर सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की सर्द महरी खत्म करके इसे गर्म जोशी अता कर सकती है जो अमरीकी इनखिला से काबिल थी। इसके अलावा आलमी सतह पर चाइना के कद काठ में इजाफा हुआ है। दुनिया देख रही है कि मगरिब के अलावा भी एक निहायत काबिल एतमाद ताकत मौजूद है जो आलमी सतह पर तनाज़ात के हल के लिए अहम रोल अदा करने पर कादिर है। जी बिल्कुल, और अगरचे इस इजलास के अख्ताम पर कोई बाज़ाब्ता एलामिया तो जारी नहीं किया गया है, ताहम इसका अगला इजलास काबुल में मुनक़िद होगा जिसमें मज़ीद ठोस इक़दामात की तवक्को की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दौरे चीन के दौरान भारत के साथ कशीदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के मामलात पर बातचीत हुई है। हमें मिल बैठ का तयन करना होगा। तो तीनों ममालिक का मिल बैठना कितना अहम है, इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, मौजूदा हालात के तनाजुर में इस इजलास के इनेकाद की अहमियत क्या समझती हैं और इस इजलास की अहम कामयाबियों में आपके नज़दीक सर फहरिस्त क्या कामयाबी है? सर फहरिस्त कामयाबी तो है कि ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। इंडिया जो दहशत गर्दी की आड़ लेकर और दो मुल्कों को उसका जो है वो स्केप गोट बनाकर जितनी भी पूरे खित्ते के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, अब चाइना का उसके अंदर मीडिएटर बनना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक पेज पे बैठकर कोलैबोरेटिव एफर्ट करना कि अब ये सिलसिला और मसला जो है इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा, और जब इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा तो इसकी जड़ें इंडिया से मिलेंगी। और ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है कि वो पिछले 20-30 साल से प्रैक्टिकली जो है इस पूरे रीजन के अंदर जो उसका सुकून बर्बाद करने के लिए जितनी एडिंग और अबेडिंग कर रहा है, वो अगर अफगानिस्तान भी बीच में विलफुली शामिल हो गया, पाकिस्तान तो कहता ही चला आ रहा है, डॉसियर पे डॉसियर दे रहा है, सबूतों के हमने अंबार लगाए हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर दुनिया की हर बड़े प्लेटफॉर्म पे। अब जब अफगानिस्तान विलिंगली इसमें शामिल हो गया है और अपने जो उसका अपना जाती मफाद है चाइना के साथ, अपने लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए अगर वो भी दहशत गर्दी का खात्मा करना चाहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब ये जो एक ट्राईपार्टाइड एक चीज बन जाएगी जिसमें फिर जब तीन मुल्क मिलकर बताएंगे कि आखिर इसके सिरे मिलते कहाँ से हैं, इसकी फंडिंग होती कहाँ से है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने वाला कौन है, तो वो सारे के सारे सिरे जो है वो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें चाइना की मीडिएशन, फिर चाइना का अफगानिस्तान के अंदर किरदार, पाकिस्तान के अंदर वो CPEC-2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर जो हैं ये इस खित्ते के अंदर बहरहाल जो है वो अमन की जामिन बनेंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला इसके हमसाया ममालिक करते हैं। अगर पाक अफ़गान ताल्लुकात की बात कर ली जाए तो इनकी बेहतरी में अफ़गान महाजरीन का मसला है, फिर भारत की मुदाखलत का मामला है और दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है वो चीन की मदद से इन मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरी ज़ाती राय जो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी लगे, अफ़गानिस्तान का सिर्फ एक ही मसला है, वो मईशत का मसला है, और वो जो कुछ भी बाकी सब कुछ है उसकी अम्ब्रेला में आता है। उसमें आप जो वेस्टर्न टर्म है रेंट जहादी करने की या टेररिस्ट प्रमोट करने की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने की या उसके लिए खुद जो है फिजिकली प्रोविजन दे देने की, ये सारी चीजें जो हैं, जराए जो हैं, जो सनत है वो बुरी तरह से अगर कभी थी भी तो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है, तो वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अगर चाइना उनको सपोर्ट देगा और उनकी इकोनॉमी को बेहतर कर देगा तो डेफिनेटली कोई मुल्क नहीं चाहता है कि वो एक पैरेलल इकोनॉमी इस तरह की चलाए जो कि उसके माथे पर एक धब्बा बन जाए। तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरा मौका भी है कि वो अपने हमसाया ममालिक जो हैं सेंट्रल एशियन, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे करें और हमारे साथ भी जो है वो गुडविल के साथ बैठे। कहता तो वो हमेशा से है, लेकिन गुडविल के साथ कहे कि हाँ वाकई वहाँ पे जो सेफ हेवन्स हैं वो पूरे खित्ते को अब लपेट में ले रहे हैं। और अब जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने बनाया है कि मेरा न्यू नॉर्मल है कि अगर मैं
فالس فلیگ آپریشن کراؤں گا, اپنی ہی لاشیں خود بچھاؤں گا اور اس کے بعد کسی بھی ہمسایہ ملک پہ میں اٹیک کر دوں گا, اس نیو نارمل کو روکنے شازیہ کے صاحبہ لیے اسی موضوع پر ایک آخری پوائنٹ یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے, جیسے کہ چیلنجز بھی بہت ہیں, ابھی اعتماد کا فقدان دیکھ لیں, مہاجرین کا انخلاء دیکھ لیں, اور فتنۃ الہند جو چل رہا ہے اب ان کا یہ معاملہ, اور بھارت کی جو مداخلت چل رہی ہے, کتنے چیلنجز ہوں گے؟ یہ چیلنجز جو ہیں وہ مایوس کر دینے کی حد تک زیادہ ہیں. یہ سچویشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ دنوں میں اور مہینوں میں حل ہو جائے گی. انڈیا اپنی شرمناک شکست کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے بچوں پہ حملہ کرنے پہ آ گیا, اور یہ حملے رکیں گے نہیں, یہ ہمارے جو ہیں وہ اربن ایریاز تک بھی آئیں گے. وہ اس کو اور باقاعدہ وہ اپنے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو کنونشنل وار ہے ہم اس کو انکنونشنل وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کو اب کنونشنلی تو لڑ نہیں سکتے ہیں. اب افغانستان جب تک اس کو اسٹریٹ اوے نہیں کہے گا کہ نو مین نو, تو تب تک جو ہے وہ اس پر امیدیں لگا کے بیٹھا رہے گا, فنڈنگ کرتا رہے گا, اور اس کو پھر آگے سے اس کی جو ایڈنگ ہے, فیسیلیٹیشن ہے, وہ افغانستان میں سے ملتی رہے گی. لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ ٹو فرنٹ وار فیئرڈ سینیریو ہے, اس کے بیک ڈراپ میں یہ جو سہ ملکی اجلاس ہوا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ ٹو فرنٹ سے آپ کی مراد ہے چائنا اور پاکستان کو ٹو فرنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ٹو فرنٹ وار جو فیئرڈ سینیریو ہے, مثال کے طور پہ اگر مشرقی سرحد پر بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ جو سرحد ہے وہ کافی ہمیں وہاں کشیدگی نظر آ رہی ہے, تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ ہمیں افغانستان میں جو ہماری مغربی سرحد ہے وہاں پر بھی کچھ ٹینشن چلے اور پاکستان کو یہ دو سینیریوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایسے میں جو سہ ملکی یہ جو فریقی اجلاس ہوا ہے, اس کی امپورٹنس کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کی امپورٹنس دیکھیں, وینگی نے تو ہمیشہ پہلے ہی دن سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس کی بارڈر سوورینٹی ہے, وہ ہمارے لیے بہت پرائم ہے. تو چاہے آپ ایسٹرن بارڈر کی بات کریں یا ویسٹرن کی کریں, ہمارے پر اٹیک جو ہے وہ الٹیمیٹلی ٹو فرنٹ ہو ہی جانا ہے, کیونکہ ناٹ فرام دا افغانستان بلکہ ہماری ریٹیلیشن کے اندر چائنا کا شامل ہو جانا جو ہے وہ اس کے امکانات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جہاں تک افغانستان کا ہمارے لیے وار فرنٹ کھولنے کا ہے, تو افغانستان کے اندر نہ تو اتنی کیپیسٹی ہے, نہ اتنی اس کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ کہ وہ ہمارے ساتھ کنونشنل جو ہے وہ ہاٹ وار شروع کر دے. وہ صرف یہی کر سکتا ہے کہ اپنی اکانومی کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے جہاں سے ادھر ادھر پیسے آتے ہیں ہائر بیڈرز کو, اسرائیل ہے, انڈیا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہے, اور اس کی فیسیلیٹیشن کو روکنے کے لیے اس کو متبادل ذرائع فراہم کرنے ضروری ہیں, جو کہ چائنا اس کو پرووائڈ کر رہا ہے, کیونکہ زمینی حقیقتیں بہت مختلف ہوتی ہیں. زمینی حقیقتیں بہت مختلف ہوتی ہیں. بہت شکریہ شازیہ چیمہ صاحبہ وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آبی دہشت گردی پر اترے بھارت نے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک لیا ہے, جس سے دریائے نیلم میں پانی کا بہاؤ معمول سے 40% کم ہے. موسم گرما میں عموماً گلیشیئر پگھلنے سے دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند رہتی ہے. اور الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدہ جاری نہیں رکھتا تو مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر تمام 6 کے 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت سیز فائر کے باوجود بھارت نے مذاکرات کی میز پر آنے کی بجائے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف سفارتی مہم شروع کر دی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم کے لیے قائم کی گئی کمیٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو وفد ہے وہ لندن, واشنگٹن اور برسلز بھیجنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق یہ وفد عالمی سطح پر بھارتی پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو بے نقاب کرے گا. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے اور دونوں جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں سفارتی طور پر کافی تیزی نظر آ رہی ہے. ایسے ماحول کے اندر پاکستان کی سفارتی کوشش کیا ہونی چاہیے اور پاکستان کی سفارتی ایفرٹس کس لیول پر ہونی چاہیے؟ اب سفارتی مہم جو ہے اشد ضروری ہوتی ہے. آپ جتنے بھی باقی میدان جنگ میں کارروائی کر لیں, لیکن دنیا کو یہ بتانا اشد ضروری ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ کام کیا گیا اور ہمارے پیش نظر مزید کیا مقاصد ہیں اور ہم نے ابھی تک کیا ہم نے ایکشن لیا ہے. اور اس میں آپ اپنے جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, تاکہ عالمی سطح پہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان نے نہ تو پہلگام والا حملہ کیا تھا اور نہ ہی اس میں پاکستان ملوث تھا, اور وہ انڈیا نے حملہ ہونے کے ودن 5 منٹس کہہ دیا کہ یہ پاکستان کا کام ہے.
اور پاکستان نے جو کچھ اس وقت کہا اس کو ابھی پروپیگیٹ کرنے کی، دنیا کے کانوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ انڈیا کو یہی کہا تھا کہ ہم نے ایک تو مذمت کرتے ہیں اس حملے کی، دہشت گردی کے حملے کی، اور دوسرا اس کی آپ انڈیپینڈنٹ جس ادارے سے مرضی چاہیں تفتیش کرا لیں، اور ہم اس کے بیچ میں آپ کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلگام کے حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن بھارت نہیں تو اس سے باز آیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے جو ایکشن لیے وہ بھی سب کے علم میں آنے چاہیے، اور ہم نے اپنے دفاع میں جو کچھ کیا وہ بھی سب کے علم میں آنا چاہیے۔ یہ اشد ضروری ہے سفارتی مہم، لیکن میرے خیال میں ہماری سفارتی مہم بڑی فیبل ہے، بہت کمزور ہے۔ اس میں زیادہ جو ہے نا سفارتکار ان کو شامل کرنا چاہیے تھا جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں اور دنیا کے کانوں میں درست انداز میں اپنی بات جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایک جو انہوں نے بھیجی ہے سفارتی مہم، یہ خاص کمزور ہے۔ ہم سفارتی مہم کی بات کریں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں، وہ سیز فائر کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا، اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف جو سفارتی مہم اس نے شروع کی ہے اس کے کمپیریزن میں ہماری آپ سفارتی مہم سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے؟ میں تو بالکل کہہ رہا ہوں ہماری سفارتی مہم بہت کمزور ہے۔ میں تو محترمہ کہہ ہی یہی رہا ہوں کہ ہماری سفارتی مہم بہت کمزور ہے، فیبل، کمزور۔ یہ تو زیادہ تکڑی ہونی چاہیے تھی، مضبوط ہونی چاہیے تھی، اور اس میں پیشہ ور سفارتکار ہونے چاہیے تھے، جو آپ کے فارن آفس کے لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے تھے مزید، اور وہ لوگ جو زبان و بیان پہ قدرت رکھتے ہیں اور وہ جو سفارتی انداز میں اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تھی۔ بلاول بھٹو گئے ہیں، ٹھیک ہے، غنیمت یا کچھ نہ کچھ تو کریں گے، بڑے پرسنلی فیل کہ یہ بہت کمزور ایفرٹ ہے، پاکستان کو اس سے بہتر طرز عمل کی ضرورت ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ جنگ بھی ہوئی ہے اور اس کے پہلے اور اس کے بعد کی کشیدگی پہ بھی ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم 5 دفعہ تو وہ پاک بھارت سیز فائر سے متعلق بھی بات کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک بیان بھی پاکستان کے خلاف ان کا نہیں آیا، بلکہ پاکستان کی ایفرٹس کو انہوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہے۔ دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، دیگر عالمی طاقتیں ہیں، وہ بھی کم از کم ہمیں بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی تو نظر نہیں آئیں۔ تو آپ کیا اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کا سفارتی گین، اس کو ڈپلومیٹک گین نہیں سمجھتے کہ کوئی ایک آواز بھی پاکستان کے خلاف ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئی؟ یہ کھل کر سامنے آنا اور بات ہے، اور بھارت کا ان کو بتدریج اپنے نقطہ نظر پر ان کو یکجا کر لینا یا ان کو ہم اپنی فیور میں لے آنا، اس کے امکانات کو بھی تو ہم نے رد کرنا ہے نا، کہ وہ ان کی سفارتی مہم بھی کسی وجہ سے وہ اپنا نقطہ نظر جب بیان کریں گے تو ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ قائل ہو جان کہ بھارت جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اگر آج نہیں ہے تو کل کو وہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا توڑ کرنا یا اس کو پریمپٹ کرنا، یعنی اس کے کوئی واقعہ پیش ہونے سے پہلے اس کا رد کرنا، یہ بھی اشد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بدستور جاری رہنی چاہیے، ابھی اتنے پہ ہی ختم نہیں ہو جانی چاہیے۔ صحیح، تو یہ جاری رہنی چاہیے اور اس طرح ختم نہیں ہونی جانی چاہیے، اور سفارتی سطح پر ہمیں روابط جو ہیں وہ مضبوط کرنے ہوں گے۔ حامد صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور انہوں نے کمپیریزن کر کے بتایا کہ جس طرح بھارت سفارتی سطح پر مہم کر رہا ہے اس کی سٹرونگ ہے، بنسبت پاکستان کی بھی بہت ایفرٹ ہے، سفارتی سطح پر رابطے تو ہو رہے ہیں، بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بھی جا رہا ہے، تو ہم لیکن ان کا یہ ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں مزید سفارتکاروں کو جو ہے اس کمیٹی میں اس وفد میں شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ پاکستان کا ایک سٹرونگ جو میسج ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے، پاکستان کا موقف پہنچے، اور پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابیاں جو ہیں وہ مل سکیں۔ ایک اور اہم معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام میں بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی۔ تو اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ روز آتا بچوں کی خوراک اور طبی ساز و سامان لے جانے والے 100 امدادی ٹرکوں کو غزہ کی پٹی میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن حالات جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے، بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر حسین عالم صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ملک یہ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اقوام متحدہ بھی صرف بیانات کی حد تک رہ گیا ہے، مطالبات کی حد تک رہ گیا ہے، تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جو کہ اسرائیل کو دباؤ میں لا سکے کہ کم از کم وہاں پر امدادی سامان تو پہنچ جائے، کم از کم وہاں پر جو بقایا زندگیاں بچ گئی ہیں وہ تو بچ جائیں۔ ایسا ہے کہ اگر ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2022 کی بات دیکھیں تو جو ان کا امپورٹ بل ہے اسرائیل کا وہ 91.5 بلین ہے، اور جو اس کا ایکسپورٹ بل ہے وہ 61.7 بلین ہے، اور یہ سارا تب ہے کہ جب دوسرے ملک اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔
اگر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، جیسے برطانیہ نے ابھی وہ جو ٹاکس ہیں ٹریڈ کی اس کو بند کر دیا، تو اس کے اوپر ایک کافی پریشر بلڈ ہونے کا خدشہ موجود ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کی سپلائی لائن جو ہے اس کو روک دیتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو شاید سوٹ نہ ہی کرتے ہوں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا. اگر برطانیہ اس کو اور یورپین یونین جو ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرے تو اسرائیل کے اوپر جنگ بندی کے لیے اور امن کے لیے پریشر بلڈ ہوگا اور وہ امداد کو بھی غزہ میں جانے دے گا. رہی بات یہ کہ 14,000 کلنگز کا خطرہ موجود ہے. اگر یہ جو 100 امدادی ٹرک یا اس سے زیادہ یہ نہیں بڑھاتا امداد کو، امداد تو بہت زیادہ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی رضامندی اور مرضی کے ساتھ جاتی ہے. اسی طرح مسلمان ملکوں کا کردار بھی جو آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سعودیہ نے کل ایک بیان دیا تھا کہ ہم 1,000 فلسطینیوں کو حج پہ جو ہے نا فری آف کاسٹ بلائیں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے انہیں 1,000 کے ساتھ کوئی 1-2 ہزار لوگوں کو کھانے پینے کا بھی کچھ کر دیں کہ حج جو ہے نا وہ تو ان کے لیے سیکنڈری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک امداد جو ہمسائے مسلمان ملک ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ لیکن ذمہ داری حسین صاحب آتی ہے. جیسے کہ آپ نے پریشر بلڈ کرنے کی بات کی ہے، اسرائیل پر تو کسی قسم کا پریشر بلڈ ہو ہی نہیں رہا. تمام ممالک بھی مل گئے ہیں، اب تو اپیلیں بھی ہو رہی ہیں، مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور پابندیوں کو ختم کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے، خوراک پہنچانے کا بھی کہا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر خوراک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پھر اسرائیل کو لگام کس نے ڈالنی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں اگر آپ اس کو کٹ آف کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ ان کے جوڑ پہ پڑے گی. اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے 3 دن پاکستان کے ساتھ جنگ میں انگیج ہوا تو ان کا کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اسرائیل کو مجبور کر دیتے ہیں، ٹریڈ سینکشنز لگتی ہیں، UN ہے، سلامتی کونسل ہے، اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے، بات نہیں کریں گے، مسلمان ملک پریشر نہیں ڈالیں گے، ٹریڈ لنکس ختم نہیں ہوں گے، یورپین یونین پریشر نہیں ڈالے گی، وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر آپ ان کے ساتھ ٹریڈ بند کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہندوستان کا ٹریڈ کے اندر اسرائیل کے ساتھ شیئر 5ویں نمبر پہ ہے. تو یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک سارے لوگ، پوری دنیا یکمشت ہو کر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی. ادروائز تو لوگ مرتے رہیں گے اور وہ اسی طرح ظلم اور جبر کی پالیسی جاری رکھے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر حسین عالم صاحب. بڑے اہم نکات آپ نے اور خاص طور پر جو تجارتی پابندیوں کی بات کی ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے اسرائیل پر ایک دباؤ بڑھ سکتا ہے اور کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی کا مرحلہ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. انسانیت کا مسئلہ ہے، تمام ممالک کو چاہیے اور ڈیفینیٹلی یہ ایکشن لینا چاہیے کہ ٹریڈ بند کی جائے تاکہ اسرائیل پر پریشر آئے اور وہاں جو بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہ معاملہ سنبھل سکے. تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.